अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 275 में रिबा यानी सूद की हुर्मत का बयान है। आयात रिबा पर हैं, सूद पर हैं, जिनमें लेने का मिजाज है। लो, खींचो, निकालो, समेटो, खुदगर्जी, बुखल और दूसरों की मदद तो दरकिनार, अगर किसी ज़रूरतमंद को कर्ज भी दो तो क्या करो, उस पर भी मुनाफा लो, उससे भी फ़ायदा उठाओ। वो माल जो अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह की तरफ से मिला है, जिसमें हक दूसरों का है कि अगर ज़्यादा हो गया है तो जिनके पास नहीं उनकी तरफ ले जाओ, हमसे दिलवाया तुम दो। वो दीन कहाँ ये बात गवारा करेगा कि तुम अगर किसी की ज़रूरत में उसकी सदक़े के तौर पर मदद नहीं कर सकते और बतौर कर्ज मदद करते हो तो फिर उस कर्ज पर मज़ीद नफ़ा भी समेटो। ये दो अपोजिट चीज़ें। तो सूद किसी भी तरह इस्लाम के मिजाज से मुआफ़क़त ही नहीं खाता। जो हमारे दीन का मिजाज है उसमें वो कहीं फिट होता ही नहीं। तो इसलिए माली मामलात के इख्तिताम पर सूद की बात की गई। और आज की आयत इंशाअल्लाह हम ज़रा तफसील से पढ़ेंगे। अल्लज़ीना यअकुलूना अर्रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमु अल्लज़ी यतख़ब्बतुहु अश-शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैअु मिस्लु अर्रिबा व अहल्ल अल्लाहु अल-बैअ व हर्रम अर्रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ़ व अम्रुहु इलल्लाह व मन आद फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। रिबा का लफ्ज़ी माना होता है बढ़ना, ज़्यादा होना, और इस्तिलाह में रिबा से मुराद वो मुअय्यन या फिक्स्ड इजाफा है जो फिक्स्ड रेट के मुताबिक असल रकम से ज़्यादा लिया जाता है। यानी वो मुअय्यन इजाफा या फिक्स्ड रेट जो एक कर्ज देने वाला अपने मकरूज से अपनी असल रकम पर वसूल करता है, इसी इजाफे का नाम रिबा है, यानी बढ़ी हुई रकम। हदीस में आता है कुल्लु कर्दिन जर्रा नफ़अन फहुव रिबन, हर वो कर्ज जो नफ़ा खींच लाए वो रिबा है। यानी हर वो इजाफा जो वाजिबुल अदा रकम पर अदा किया जाए और उस इजाफे के मुकाबले में कोई मेहनत, महारत, साजो सामान या रिस्क खतरा न हो। किराए पर दी हुई चीज़ पर नफ़ा हासिल करना या किराया वसूल करना रिबा नहीं होता, क्योंकि उसमें रिस्क मौजूद है। उसमें सिर्फ माल नहीं होता, चीज़ भी मौजूद होती और उस चीज़ को नुकसान भी हो सकता है, जबकि रिबा में नुकसान का अंदेशा नहीं होता और सिर्फ माल पर या रुपए पर ही इजाफा होता है। तो यहाँ पर रिबा की हुर्मत के बारे में पहले तो जहन को तैयार किया गया और क़यामत के दिन रिबा खाने वाले या रिबा लेने वाले की जो हालत होगी उसकी तरफ इशारा किया गया कि वो एक मजनून या जुनून ज़दा शख्स होगा कि जो एक दीवानगी की हालत में उठेगा। इसके अलावा अहादीस से भी रिबा की हुर्मत के बारे में बहुत सी चीज़ें हमें मालूम होती हैं। मसलन एक हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 मुहलिक चीज़ों से बचो, यानी हलाक करने वाली। शिर्क करना, जादू करना, नाहक कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जिहाद के वक्त मैदान से भागना और पाकदामन औरत पर तोहमत लगाना। ये 7 काम ऐसे हैं कि जो इंसान की हलाकत का सबब बनेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर कुछ लोगों को इंतहाई तकलीफदेह हालत में देखा। फरमाया मेराज की रात मेरा गुजर एक कौम पर हुआ जिनके पेट घड़ों की मानंद थे और उन पेटों में सांप भरे हुए थे जो बाहर से नजर आ रहे थे। मैंने कहा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील ने कहा कि ये सूदखार हैं। इसी रिवायत में एक और जगह पर आता है कि मैं और जिब्रील एक सुर्ख रंग की नहर पर पहुंचे, और ये रिवायत बुखारी की है कि मैं और जिब्रील सुर्ख रंग की एक नहर पर पहुंचे जिसका पानी खून की तरह सुर्ख था। मैंने देखा कि उसमें कुछ लोग हैं, वो मुश्किल से किनारे तक आते हैं। किनारे पर एक फरिश्ता बहुत से पत्थर लिए बैठा है, वो उनका मुंह फाड़ कर एक पत्थर मुंह में उतारता है, वो फिर भागते हैं, फिर यही होता है। पूछा तो मालूम हुआ कि खून की नहर में कैद किया हुआ शख्स सूदखार। सही बुखारी की रिवायत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि सूद के गुनाह के 70 हिस्से हैं। यानी सूद का गुनाह एक गुनाह नहीं, उसे अगर 70 हिस्सों में बांटा जाए तो मामूली हिस्सा यह है कि कोई शख्स अपनी माँ से जमा करे, यानी माँ के साथ जना करना जो है वो उस गुनाह का एक हिस्सा है, यानी उसका एक एक हिस्सा इतना बड़ा गुनाह है। ये इब्न माजा की रिवायत है। मुस्नद अहमद की रिवायत में आता है
کہ سود کا ایک درہم جسے انسان جان بوجھ کے کھائے سود لے 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ رکھتا ہے. یعنی بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں اس کبیرہ گناہ کی جو شدت ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحتوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے وہ بہت ہی واضح ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. قرآن پاک میں اس شخص کا انجام اور حال بیان کیا گیا ہے، اور جیسے کہ قرآن پاک کی آیت سے بھی اس آیت کے اختتام پر پتہ چل رہا ہے کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص جو سود کے معاملے میں انوالو ہے جنت میں نہ جا سکے گا. اور پھر ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ ان کی اس حالت کی وجہ کیا ہے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تجارت سود کی طرح ہے، یعنی دونوں کو وہ برابر قرار دیتے ہیں، حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال اور ربا کو حرام قرار دیا. اور سود کی حرمت میں 7 آیات ہیں قرآن پاک کی، 40 احادیث ہیں، اور اجماع امت سے بھی اس کی حرمت ثابت ہے، یعنی کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں. اور خاص طور پر جس کے لیے قرآن میں واضح نص یعنی ٹیکسٹ موجود ہو کہ حرم الربا، ربا حرام ہے، تو پھر اس کو کسی بھی طریقے سے حلال نہیں کیا جا سکتا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ آخری چیز جو آپ پر نازل ہوئی وہ ربا کی آیت ہے، لہٰذا تم سود کو چھوڑ دو اور اس چیز کو بھی چھوڑ دو جس میں سود کا شبہ بھی ہو. اور یہ جو فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، تو دونوں میں چونکہ بہت بڑا فرق ہے، اس لیے اللہ نے ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام قرار دیا. اب مختصراً دیکھتے ہیں کہ فرق کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تجارت میں انسان کی محنت بھی لگتی ہے اور پیسہ بھی لگتا ہے، نہیں محنت اور سرمایہ دونوں موجود ہیں. سود میں صرف سرمایہ لگتا ہے، محنت نہیں لگتی. تجارت میں ذہانت اور وقت کا استعمال بھی ہوتا ہے. سود میں صرف سرمایہ یا پیسہ دے کر آپ فارغ ہو جاتے ہیں، کسی ذہانت، کسی وقت، کسی دماغ کو لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک دفعہ آپ نے دیا اور پھر آپ بے فکر ہو گئے، اس پر نفع آتا رہا. تجارت میں انسان رسک لیتا ہے، نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. سود میں کسی قسم کا کوئی نقصان، کوئی رسک نہیں. تجارت میں منافع کی مقدار مقرر نہیں ہوتی، فکس نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا فرق ہے، جبکہ سود میں منافع فکس ہوتا ہے اور فکسڈ پروفٹ ہی دراصل سود بن جاتا ہے. پھر اسی طرح تجارت میں ایک دفعہ سودا طے کر لیا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ چیز دے کے قیمت لے لی جاتی. مثلا آپ بازار گئے، آپ نے کچھ دیا، تاجر کو پیسے دیے، اس نے آپ کو چیز دی، وہ اپنا کام کر رہا، آپ اپنا، آپ بھول گئے کہ کہاں سے کیا لیا تھا، بات ختم. لیکن سود کے لین دین میں ایک دفعہ کے معاملے سے معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ مسلسل منافع ملتا رہتا ہے. یعنی تاجر ایک دفعہ منافع لیتا ہے لیکن سود خار بار بار منافع لیتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے. اچھا، آپ نے جوتا خریدا، اس پر دکاندار نے پروفٹ لے لیا، بات ختم ہو گئی. لیکن سود خار نے ایک دفعہ اپنے پیسے دے دیا اور پھر وہ ہر مہینے یا ہر سال یا ہر مقررہ مدت کے ساتھ مسلسل منافع جو ہے وہ لیتا چلا جاتا ہے. تجارت میں آپ جتنی چیز لیتے ہیں اتنی ہی قیمت دیتے ہیں، لیکن سود میں مسلسل اضافے کے ساتھ پیسے واپس ملتے ہیں. تجارت حلال کام ہے اور اس میں باہم رضامندی بھی شامل ہوتی ہے. یعنی آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کا دل چاہتا ہے آپ چیز لیں، نہیں چاہتا نہ لیں. لیکن سود میں رضامندی نہیں ہوتی، مجبوری ہوتی ہے. تجارت میں نفع کم بھی ہو سکتا ہے، نفع زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور نفع محنت سے حاصل ہوتا ہے. سود کم ہو یا زیادہ بغیر محنت کے ملتا ہے. پھر یہ کہ تجارت ایک تعمیری کام ہے. قوم کے اندر کام کرنے اور محنت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. ایک فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، ایک مینٹل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور انسان کی ایک مشغولیت بھی ہوتی ہے. اس کے برعکس سود لینے والے عموماً بیکاری کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو آمدنی کا ایک ذریعہ مل جاتا ہے اور باقی ان کا فارغ وقت عموماً پھر تعمیر کی بجائے تخریب کاری پہ لگ جاتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی کام نہیں. ان کو گھر بیٹھے آمدنی مل رہی ہے، کھا رہے ہیں، لہٰذا باقی وقت جو جی چاہے کریں، لڑیں جھگڑیں، گھر میں فساد کریں، باہر جا کے کریں، کچھ بھی کریں، پھر وہ اس فارغ وقت کو عموماً خرابی کی نظر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تجارت جو ہے وہ ایک طرح سے اکنامک ایکٹیویٹی پیدا کرتی ہے، یعنی معاشرے کو متحرک کرتی ہے، جبکہ سود میں اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی بلکہ پیسہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، سرکولیشن آف منی نہیں ہوتا، یا ایک خاص طبقے کی طرف جو مالدار ہوتا ہے اس کی طرف سمٹنے لگتا ہے. یعنی سود جو ہے وہ پیسے والوں کے پیسے میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں تو وہ لینے والے نہیں بلکہ دینے والوں میں ہی رہ جاتا ہے، اور اس کی آخری حد تک جو دولت ہے وہ بھی نکل کر سود لینے والے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے.
اور جس طرح جسم کے لیے خون کی سرکولیشن ضروری ہے، اسی طرح معاشرے کے سروائیول کے لیے پیسے کی یا منی کی سرکولیشن جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ تجارت میں بہت سے لوگوں کو کام ملتا ہے، جبکہ سود کے معاملے میں بہت سے لوگ بیکار ہو جاتے ہیں۔ جب ایک انڈسٹری لگتی ہے، فیکٹری لگتی ہے، تو بہت سے لوگ اس میں کام کر سکتے ہیں، اور جب آپ پیسہ کہیں ایک جگہ انویسٹ کر کے خود فارغ ہو جائیں تو آپ کے آس پاس والوں کو تو کام نہیں ملے گا۔ اور بھی کئی ایک فرق ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی فرق یہی ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں۔ اس لیے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ، تو جس کے پاس نصیحت آ گئی اور وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا، جو پہلے وہ لے چکا سو لے چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑے، جو بھی کرے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو لوٹے وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے، یہ صدقات بڑھاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین قائم ہے کس پر؟ باہمی ہمدردی اور خیر خواہی پر۔ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، جس میں بندوں کے باہمی حقوق کی پہچان بتائی گئی۔ امت مسلمہ کو ایک جسم سے تشبیہ دی گئی کہ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو باقی حصے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، وہ سارے اس تکلیف میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن سود کا نظام انسانوں کے اندر خود غرضی پیدا کرتا ہے، وہ دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کی بجائے ان کے دکھ درد سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ربا کو ختم کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ چیزیں۔ آپ دیکھیں کہ صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی معاوضے کے اپنا مال کسی اور کو دے رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اور سود میں بغیر کسی معاوضے کے آپ دوسرے کا مال ہتھیار رہے ہیں۔ ایک میں دنیا کا فائدہ ہے، وقتی فائدہ ہے، اور دوسرے میں آخرت کا فائدہ ہے، تو دونوں ہی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ اپنا اپنا اینڈ ریزلٹ یا انجام رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ معاشرے میں سود کو پنپنے نہیں دینا چاہتا، بلکہ بالکل ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے، مٹا دینا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے، اور صدقات کے نظام کو بڑھانا چاہتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سود کا خاتمہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ معاشرے میں صدقات کا رواج نہیں ہوتا، کیونکہ سود پر قرض کب لیتے ہیں؟ جب وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص ضرورت مند ہے، ضرورتیں عام طور پر جو افراد کی ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ کوئی شخص بیمار ہو گیا، اس کو علاج کے لیے چاہیے، کسی کو تعلیم کے لیے چاہیے، کسی کو شادی کے لیے چاہیے، کسی کو گھر بنانے کے لیے چاہیے۔ تو ایسی تمام جو انسان کی نیڈز ہیں یا بعض اوقات نیسیسٹیز ہیں، ان میں انسان کو روپے پیسے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسلام کیا مزاج پیدا کرتا ہے کہ ایسی ضروریات میں لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں، جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے کریں، صرف اپنے لیے جینا نہ سیکھیں دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ امت وسط کے فرد کی حیثیت سے وہ تو ساری دنیا کے لیے بھلائی کا پیغام رکھتے ہیں اپنے اندر، کہاں یہ کہ وہ اپنوں سے بھی خود غرضی کے ساتھ مال کھینچیں گے۔ تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا جس کسی کا مال سود سے زیادہ ہوگا آخر کار وہ قلت کی طرف جائے گا، یعنی سود سے مال میں حقیقت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ یکدم دیوالیہ ہو جاتے ہیں سودی کاروبار میں، ایک دم بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں، ادائیگیاں نہیں کر سکتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کاروبار یا جو کام ان کے ہاتھ میں ہے وہ بھی جاتا ہے۔ صدقات میں اضافہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جب ہر ایک دینے والا ہوتا ہے تو پھر لینے والا کوئی بھی نہیں رہتا، بالآخر ہر ایک کے پاس اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ سروائیو کر سکے۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں سود کی حرمت آئی، اور اس کے بعد صدقات کا جو نظام اور زکوٰۃ کا جو نظام قائم ہوا، اس کے نتیجے میں صرف حضرت عمر کے دور میں ہی صدقہ لینے والا کوئی باقی نہیں رہا تھا، ہر کوئی دینے کے لیے تیار تھا، اور سب معاشرے کی ضروریات پوری ہو رہی تھی۔ واللہ لا يحب كل كفار نسیم، اور اللہ ایسے کسی شخص سے محبت نہیں کرتا جو انتہائی ناشکرا ہو، کلمہ کفر کہنے والا ہو، اور بہت زیادہ گناہگار ہو، دوسروں کی حق تلفی کرنے والا ہو، کیونکہ ربا جو ہے وہ ظلم کو جنم دیتا ہے، صدقہ احسان کو، اور احسان سے پھر انسان کے اندر انسانوں کے لیے قدردانی اور نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس سود سے خود غرضی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
نہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال میں سود کے ذریعے اضافہ انسان کے اعمال کو درست نہیں کر سکتا، نمبر 2 اس کے خوف اور غم کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ یعنی بہت اہم بات ہے یہاں، عموماً انسان سود کیوں لیتا ہے، مال سے مال کیوں بڑھانا چاہتا ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ خوشیاں حاصل کر سکے، خوشیاں خرید سکے۔ اب ایک شخص جو سود کے بل پر بظاہر مالدار ہوتا نظر آتا ہے تو عموماً اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا مال زیادہ بڑھتا ہے بظاہر اتنا انسان سامان راحت یا دنیا کا سامان خریدنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب مثلاً اگر ایک ضرورت کا چھوٹا سا گھر ہے تو اس سے بڑا گھر، اس سے بڑی گاڑی، اس سے بڑی آرام دہ چیزیں، لیکن ایسی تمام چیزوں میں اضافے کے باوجود بھی انسان سکون نہیں پا سکتا۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے سامان راحت اور ایک ہے راحت یعنی آرام، یعنی ایک ہے آرام اور ایک ہے آرام کا سامان، لگژریز۔ اگر کسی کے پاس آرام کا سامان زیادہ ہے تو یہ اس بات کی بالکل گارنٹی نہیں کہ اس کے پاس آرام بھی ہوگا اور سکون بھی ہوگا۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں وہ زیادہ اچھی نیند سوتے ہیں بغیر بستر کے اور بغیر کسی گدے اور لحاف کے، ان کی نسبت جن کے پاس ہر قسم کی راحتوں سے آراستہ بیڈ رومز ہیں۔ یہاں تک بعض رپورٹس میں آتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کے 75% لوگ سکون کی نیند نہیں سو سکتے، ان کو سونے کے لیے سلیپنگ پلز چاہیے۔ تو اس کے برعکس جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں، جہاں لوگوں کے پاس گھر نہیں، ضروریات زندگی نہیں، وہ نسبتاً سکون کے اعتبار سے بہتر حالت میں، کیونکہ سود کا لین دین معاشرے کے اندر ایک خود غرضی اور بے اعتمادی اور ایک بے چینی کے اثرات اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ بھلے آپ گاڑی کے لیے لون لے رہے ہیں اور اس کی قسطیں آپ کو دینی ہیں یا گھر کی قسطیں آپ کو دینی ہیں، تو انسان جو کچھ کماتا ہے اس کمائی میں اس کو چین نہیں ملتا، ہر وقت ایک خوف، 2 قسطیں بھی نہ دو تو چیز بھی واپس۔ وہ جو خوف ہے کہ معلوم نہیں کس وقت میں یہ قسط ادا نہیں کر سکتا اور یہ چیز میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور بے عزتی الگ اور ایک خوف کی جو تلوار ہر وقت لٹک رہی ہے وہ الگ۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جس کو خوف اور غم سے نجات پانی ہے اس کا راستہ دنیاوی مال میں اضافہ نہیں۔ سود لینا انسان کے لیے باعث سکون نہیں، خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ عام تجربے کی بات ہے کہ بظاہر آپ کتنے بھی خوبصورت گھر میں یا کتنی بھی خوبصورت گاڑی میں گھوم رہے ہیں یا رہ رہے ہیں اچھے گھر میں، لیکن اگر آپ کے دل پر دماغ پر ہر وقت یہی بوجھ ہے کہ ادائیگیاں کیسے ہوں گی تو آپ سکون نہیں پا سکتے۔ تو بہرحال سود کا خواہ لینا ہو یا دینا ہو دونوں ہی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ صرف لینے کی ممانعت نہیں ہے، دینے کی ممانعت بھی ہے، اور اس کا واضح طور پر حدیث میں آتا ہے کہ اس کا لینے والا اور دینے والا جو ہے وہ سب اس میں شریک ہے۔ سیدنا جابر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر اور گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا وہ سب برابر ہیں۔ یہ خرابی اتنی کبھی ہے یا یہ عمل اتنا برا ہے کہ اس میں صرف لینے والا ہی برا نہیں، اس میں دینے والا بھی ایکولی شریک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کا ایک حصہ بنا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک کام کرتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی دینے والے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو ایمان ہے، دوسرے نیکیوں کی طرف رغبت، تیسرے نمازوں کی پابندی، اور چوتھے زکوٰۃ کی ادائیگی دینا۔ کیونکہ اگر کسی معاشرے کے اندر واقعی ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ دی جانے لگے تو پھر کوئی ضرورت مند نہیں رہے گا، پھر کوئی بھوکا نہیں رہے گا، پھر کوئی فقیر نہیں رہے گا کہ اس کو سود پر قرضہ لینے کی ضرورت محسوس ہو۔ اور جو قوم زکوٰۃ دینے کی عادی ہو، صدقات دینے کی عادی ہو، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی کہ کسی کو سود پر قرض دے یا کوئی سود پہ قرض لے رہا ہو اور وہ اس کے لیے کوئی مدد کا سامان فراہم نہ کرے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں، یعنی خالی آپ سود کو الگ کر کے مت دیکھیں، یہ خالی صدقات کو الگ رکھ کے نہیں دیکھیں۔ اگر کسی معاشرے میں صدقات کا رواج عام نہیں تو وہیں پر ہی سود کی بیماریاں جنم لیں گی۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو؟ ما بقی من الربا، جو کچھ ربا میں سے باقی ہے اس کو چھوڑ دو، ربا کا لین دین چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود جو تھا اس کو ختم کیا۔ اس آیت سے پہلے سود کی ممانعت میں آیات نازل ہو چکی تھی، تو بہت سے مسلمان سود کے معاملات چھوڑ چکے تھے۔ اگرچہ آخری حرمت کے الفاظ نہیں بھی آئے تھے تو لوگ جان چکے تھے کہ یہ ایک قباحت ہے، خرابی ہے، گناہ کا کام ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔
لیکن کچھ لوگوں کے مطالبات سود کی بقایا رقمیں جو تھی وہ دوسروں پر باقی تھی، یعنی کچھ لوگ ابھی اس کو چھوڑے نہیں تھے، ان کا سود دوسروں کے پاس موجود تھا اور وہ لینے کا تقاضا کر رہے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا بنو ثقیف اور بنو مخزوم کے درمیان، ان دونوں کے درمیان سودی لین دین تھا آپس میں، اور بنو ثقیف کے لوگوں کا کچھ سودی مطالبہ بنو مخزوم کی طرف تھا، یعنی بنو مخزوم کو دینا تھا۔ بنو مخزوم مسلمان ہو گئے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم تو سود کی رقم ادا نہیں کریں گے کہ اسلام میں دینا بھی منع ہے۔ ادھر بنو ثقیف نے مطالبہ شروع کیا کیونکہ یہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ جھگڑا جو تھا کچھ طول پکڑ گیا۔ بہرحال معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنایا کہ آج کے بعد سود کا لین دین ختم، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اصل رقم تو لے سکتے ہو، ربا کا جو اضافہ ہے وہ نہیں لے سکتے۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ربا جو تھے ان کو ختم کر دیا اور فرمایا الا ان کل ربا کان فی الجاہلیت موضوعا عنکم، جاہلیت کے دور میں، اسلام سے پہلے کے دور میں ربا کا جو بھی لین دین تمہارے درمیان تھا آج وہ ختم، آج سے یہ بین۔ اور اسلامی مملکت میں یہ ایک فوجداری جرم قرار پاتا ہے، یعنی کہ اس میں حکومت مداخلت کر سکتی ہے، اگر کوئی لین دین کر رہا ہو تو وہ اس کو زبردستی یعنی پکڑ سکتی ہے، یعنی اس پر جو بھی پھر تعزیر ہو۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آج کے دن میں سب کا سود ساقط کرتا ہوں، اور پھر تمہارے لیے کیا ہے، رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، اور پھر فرمایا کہ وَأَوَّلُ رِبًا أَدَعُهُ، پہلا ربا جس کو میں ساقط کرتا ہوں یعنی وصول نہیں ہوگا، وہ ربا ہمارے اپنے خاندان کا ربا ہے، ربا العباس بن المطلب، آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کا، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، وہ سارے کا سارا ساقط ہے۔ جس کسی کو بھی عباس یعنی آپ کے چچا جو تھے ان کا ربا دینا تھا، آج کے بعد وہ نہیں دے گا، صرف اصل زر دے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی ابتدا کہاں سے کی تھی؟ اپنے گھر سے۔ عام طور پر جب ہم کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم دور کی باتیں تو بہت سی سوچتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ہاتھ کی پہنچ میں یا قریب میں جو نیکی کا موقع ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں آپ دیکھیں کہ جو بھی چیز آپ نے باہر سکھائی وہ پہلے خود گھر پہ کی، اور حجۃ الوداع میں بے شمار لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں، ان سب کے سامنے آپ نے کیا اعلان کیا کہ سب سے پہلا سود جو میں ساقط کرتا ہوں، یعنی جو اب نہیں لیا جائے گا، وہ میرے ہی خاندان کا، میرے چچا کا سود ہے، کیونکہ وہ سود پر قرضے دیا کرتے تھے کہ آج کے بعد جس کے پاس بھی ان کا مال قرض کے طور پر ہے وہ سود نہیں دے گا۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، کس میں ہمت ہے کہ اللہ سے جنگ کر سکے اور اس کے رسول کے مقابل آ سکے، اور اگر کوئی آئے تو بچ کے کہاں جائے گا، یعنی ایک طرح سے شدید قسم کی وارننگ ہے، اور اس کو اتنا سخت جرم بتایا گیا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اب یہاں پھر آپ دیکھیے کہ اسلام کا جو مالی نظام ہے وہ باہم رحمت و مودت پر بیسڈ ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو، خیرخواہی ہو، محبت ہو، اور اگر کوئی شخص مجبوری میں قرض لیتا ہے اور واپس نہیں کر سکتا تو تم اس کو مہلت دیتے چلے جاؤ، اس کے سود میں اضافہ نہیں، پرسنٹیج بڑھاؤ نہیں، بلکہ معاف کرو۔ اب اس میں 3 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز کہ اگر کوئی قرض لیتا ہے تو خوشی سے قرض دو۔ دوسری چیز، اگر وقت پر نہیں لوٹاتا تو مہلت دو۔ تیسری چیز، اگر وہ بالکل بھی دینے کے قابل نہیں تو صدقہ کر دو، واپس ہی نہ لو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم صدقہ کر دو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی مسلمان کے قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے اور وہ قرض دار کو مہلت دے دے تو ہر دن کے عوض اس کو صدقے کا ثواب ہوگا۔ مثلا اگر آپ نے 6 مہینے کی مدت کے لیے کسی کو قرض دیا تھا، جب وہ واپس ملنے کا وقت آیا تو وہ شخص پریشان تھا اور آپ نے کہا اچھا 1 مہینہ اور لے لو، اب وہ مہینہ جو اس نے مہلت کا دیا، تو یہ جو میسرہ کا لفظ ہے نا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے کہ اگلے پورے 1 مہینے تک ہر روز اس قرض کے برابر
صدقے کا ثواب اس کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنگ دست کو سہولت دے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو سہولت دے گا، اس کے کام آسان کر دے گا۔ یہ مسلم کی حدیث تھی۔ طبرانی کی روایت میں آتا ہے قیامت کے دن جس شخص پر سب سے پہلے اللہ کا سایہ ہوگا وہ شخص ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو ادائے قرض کی مہلت اس وقت تک دی ہو جب تک اس کو میسر آ جائے، یعنی قرض ادا کرنے کا مال میسر آ جائے، یا اس نے مطالبہ معاف کر دیا، میں تجھے اپنا حق اللہ کے واسطے معاف کرتا ہوں، اور معافی کے بعد تحریر بھی چلا دے، یعنی جس پر قرض کی وہ ڈاکیومنٹیشن تھی، یعنی پوری طرح وہ اس کو معاف کر دے، تو ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن اس شخص پر سایہ ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں۔ اور اسی طرح آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ ایک شخص پچھلی اقوام میں سے قرض کا لین دین کیا کرتا تھا، اور وہ جو اپنے غلام تھے، جو اس کے آگے کارندے تھے، ورکر تھے، ان سے کہتا تھا کہ دیکھو اگر کوئی شخص مجبور ہو تو تم اس کو مہلت دے دینا، اور اگر کوئی نہ دے سکے تو معاف کر دینا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جان لینے والے فرشتے اس کے پاس بھیجے تو اس وقت ان کو کیا حکم دیا؟ تم اس شخص کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو، میں نے بھی اس کو معاف کر دیا، کیونکہ یہ لوگوں کو قرض معاف کر دیتا تھا، یہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر انسان کسی کو قرض دے تو اس سے کسی بھی قسم کا شکریہ یا کسی بھی قسم کا احسان نہ لے، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ جب کوئی کسی کو قرض دے تو پھر قرض لینے والے سے ہدیہ بھی قبول نہ کرے کہ کہیں وہ بھی ربا میں نہ آ جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم میں جو شخص کسی کو قرض دے اور پھر قرض لینے والا اس کے پاس کوئی تحفہ بھیجے یا سواری کے لیے کوئی جانور دے تو وہ نہ سواری پہ سوار ہو نہ اس کے تحفے کو قبول کرے، مگر ہاں اس صورت میں جب کہ قرض دینے سے پہلے بھی اس قسم کا معاملہ چل رہا، یعنی آپس کے لین دین ہوتے ہوں۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس شخص کو قرض دیتے اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہ بیٹھتے، یعنی کسی قسم کا کوئی فائدہ ان سے نہ اٹھاتے تھے۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن سے ڈرو جب تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو اس کا کیا پورا پورا لوٹا دیا جائے گا، پورا پورا اس کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے ظلم نہ کیا جائے گا؟ کہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہوگی، اگر کسی نے ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ ذرہ بھی اس کو دکھا دیا جائے گا، اس کا اجر و ثواب اس کو لوٹا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں، انسانوں کے درمیان بھی ظلم پسند نہیں کرتے، اور قیامت کے دن تو پورا پورا عدل اور پورا پورا انصاف ہوگا اور کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ مجموعی طور پر جو اوور آل پکچر بنتی ہے وہ کیا ہے؟ مجموعی طور پر جو حکم آپ کو سمجھ میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ اور صدقات کو عام کرنا چاہیے، قرض اچھی طرح دیا جائے اور احسان نہ جتایا جائے، اور جواباً شکریہ یا تحفہ یا کسی بھی قسم کی کوئی فیور جو ہے وہ قبول نہ کی جائے۔ یعنی معاشرے کی خوشگواری اور معاشرے کی فلاح و بہبود اور پراسپیرٹی کا جو انحصار ہے وہ جذبہ تراحم میں ہے، ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کے لیے سہولت پیدا کرنا، جو اپنے لیے پسند کرنا وہی دوسرے کے لیے پسند کرنا، صدقات کو عام کرنا اور سب کی بھلائی کے لیے سوچنا، خود غرضی اور دوسرے سے فائدہ کھینچنے یا اٹھانے کے جذبات سے پاک رہنا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ چاہیں نا کہ خالی سود کو کسی قانون سے حرام کر دیں اور اس کو بند کر دیں تو وہ قانون بھی نہیں چل سکے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ دیکھتی کہ ترتیب میں نماز سب سے پہلے فرض ہوئی ہے، لیکن سود سب سے بعد میں حرام ہوا ہے، آخری چیز ہے جو حرام ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کے 7 دن بعد آپ کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی اس آخری آیت، یعنی اس سے پہلے حرمت آ چکی تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ وہ کر چکے تھے۔ اور واتقوا یومن، یہ جو بھی میں نے آیت پڑھی اس کو آخری آیت قرآن کی کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اتنا لمبا عرصہ ذہنی طور پر، روحانی طور پر، عملی طور پر لوگوں کو تیار کیا گیا، پھر اس کے بعد ان سے یہ آخری برائی جو تھی اس کو اکھاڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ تو جب تک پریپریشن نہ ہو اس کی افراد کے اندر بھی، ذہنی طور پر بھی، تو محض ایک حکم سنانے سے بھی یا صرف ایک بات بتانے سے بھی بات نہیں بنتی۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں مبتلا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ معاشرے کے اندر مسلمانوں کے درمیان جو رشتہ اسلام ہونا چاہیے یا رشتہ ایمان کی وجہ سے
ایک دوسرے کے ساتھ خیرخوائی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، وہ موجود نہیں۔ مسئلہ آپ دیکھیے کہ ایک شخص ڈاکٹر بن گیا، اب اس کے پاس آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ عموماً ٹرینڈ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک شخص کے پاس مال زیادہ ہو تو وہ معاشرے کی یا کمیونٹی کی فلاح کے لیے کتنا سوچتا ہے، اس کے لیے کتنے اسکالرشپس کا انتظام کرتا ہے، یا صرف ایک شخص نہیں، ایسی کمیونٹی بنا کے یا ایسی کوئی فورم بنا کے کہ جس میں ایسے سارے لوگ جن کے پاس آمدنی کے بڑے ذرائع ہیں وہ کوئی فنڈ یا کوئی ٹرسٹ قائم کریں کہ جس کے ذریعے آئندہ آنے والے ضرورت مند طالب علموں کو بلا سود قرضے دیے جا سکیں یا قرض حسنہ دیا جا سکے کہ اس کو واپس نہ لیا جا سکے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن عموماً ساری توجہ کس پر ہوتی؟ اگر ایک شخص کے پاس آمدنی کا ذریعہ ہے اور زیادہ ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ پریکٹیکلی ریالٹی کیا ہے؟ اپنا بڑھاتا ہے۔ مثلاً کیا ترتیب ہوتی ہے؟ گھر چھوٹا تو اس کو بڑا کر لیا، بڑا ہے تو فرنیچر تبدیل کر لیا، اگر لباس توڑا تو اس کو بڑھا لیا، زیور کم ہے تو ہیرے جواہرات سے خود کو لاد لیا، پھر ایک ملک میں یا ایک شہر میں گھر ہے تو کسی اور میں بھی ریزورٹس پہ کاٹیجز بنا لیے، اور یعنی وہ سارے کے سارے صرف اپنے ہی ایک سرکل میں، حتیٰ کہ اپنے قریبی خاندان اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی پلٹ کے نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس حال میں۔ اب آپ خود سوچئے کہ وہ جس طرح بھی اس مقام پہ پہنچا، کیونکہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بہت محنت کی ہے، یہ میرا مال ہے، میں نے محنت سے کمایا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کمایا ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کیا ریکمینڈ کرتا ہے کہ جب اللہ آپ کو دے تو ان کے مالوں میں حق ہے سوالی اور محروم کا، چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے، لیکن ان کا حق تمہارے مال میں موجود ہے، آٹومیٹکلی موجود ہے۔ اور صرف زکوٰۃ کی بات نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا ہوگا۔ اب یہاں پر سود سے پچھلی آیت میں کیا فرمایا؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، یہ 4 طریقوں سے مال خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو جس سوسائٹی کے اندر لوگ باللیل والنہار، نہ رات دیکھیں نہ دن دیکھیں، جب ضرورت تو خرچ کریں، چھپا کے بھی دیں، دکھا کے بھی دیں، ہر طریقے سے دیں، تو وہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کی سوسائٹی جنم لے گی۔ پھر کیا لوگ اس حد تک مجبور بھی ہوں گے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے حرام طریقے اختیار کریں؟ نہیں۔ تو پہلی خرابی یہاں ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ دینے والے بنے۔ اسلام نے پہلے برائی کو کس طرح ختم کیا؟ دینے والا بنا، دینے والا، دینے والا، دینے والا۔ اب کیا ہے کہ برائی اپنے کناروں تک پہنچ گئی۔ صدقات کو بڑھاؤ، دائرہ کھلا کرو، دو، دن کو دو، رات کو دو، سویر دو، شام دو، دائیں دو، بائیں دو۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا ہلاک ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا کہ جن کے پاس مال ہے اور پھر وہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ نہ کرے۔ یعنی مالداروں کو ہلاک ہونے والا بتایا گیا وہاں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اسلام اس طرح دینا ہے دینا ہے دینا، وہ دائرہ پھیلتا گیا تو وہ جو خود غرضی اور اس طرح کی خرابیاں جی تھیں وہ بالکل کنارے پہنچ گئی۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے اگر کسی برتن میں میلا پانی ہے تو اس میں صاف پانی ڈالنے کو کہا جائے، ڈالتے 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 کیا ہوا؟ گندا پانی نکلتے نکلتے بہت ہی جب تھوڑا رہ گیا تو آخری بھی بین کر دی کہ بس اب اس کو بالکل ہی یعنی صاف کر دو، کچھ بھی اس میں پولوشن باقی نہ رہے۔ تو اسی طرح کرتے کرتے آخر میں آ کے کہا کہ حرم الربا۔ سمجھ آ گئی تھی ان کو کہ اسلام کیا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، اور اس سے منع کرتے تو بہت سے لوگ آہستہ آہستہ چھوڑنے لگے۔ بالآخر جو چند لوگ کر رہے تھے انہوں نے بھی اس حکم کو سنا اور چھوڑ دیا اور معاشرہ صاف ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر آہستہ 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 لوگ جب معاشرے کے اندر وہ بنیادی ایمانی خصوصیات نہیں رہی تو لوگ واپس پلٹ کر وہیں پر آ گئے، اور اب جس دلدل میں پھنس چکے ہیں اس سے نکلنا انتہائی مشکل ہے۔ اس کی بھی آپ نے پیشن گوئی کی تھی۔ ایک وقت آئے گا کہ جب ہر شخص کسی نہ کسی طرح سود میں مبتلا ہوگا، حتیٰ کہ جو لین دین نہیں بھی کرے گا اس تک بھی غبار پہنچے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ لوگوں پہ آئے گا کہ سوائے سود کھانے والوں کے کوئی باقی نہ رہے گا، سبھی ہوں گے اس میں شامل۔ اگر کوئی شخص ہوگا بھی کہ وہ بالکل بچے کہ میں نے نہیں کھانا، بے شک سارے کھائیں، تو اس کو بھی سود کا بخار پہنچے گا، یعنی اثر پہنچے گا۔ بخار ہوتا ہے نا، دھواں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اسے سود کا غبار پہنچے گا، اس کی ڈسٹ ضرور اس تک جائے گی، نہیں پوری طرح کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ یہ ایسا سسٹم ہو جائے گا کہ جس میں دائیں بائیں سے کوئی کسی نہ کسی طرح سے ضرور انوالو ہوگا۔ اب جب صورتحال یہ ہو جائے کہ ایک انسان ایک ایسے معاشرے میں ہے کہ جہاں پوری طرح نہیں بھی کوئی بچ سکتا، تو بھی انسان کو کرنا کیا ہے؟ یعنی کوئی اس کے پاس ہمدرد نہیں ہے، وہ مر رہا ہے، اسے علاج کرانا ہے، اسے زندگی بچانی ہے، اسے کچھ تو کرنا ہے۔ تو ایسی صورت میں جس چیز کی واضح حرمت موجود ہو اس کو اختیار کرنے میں ایکسیپشنل صورتحال کیا ہے؟ پیچھے آپ پڑ چکے ہیں
جہاں میتا اور خنزیر اور یہ سب حرام کیا گیا تھا، وہاں کیا کہا گیا تھا؟ ایکسیپشنل صورت کیا تھی؟ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو مجبور کر دیا گیا، نہ وہ چاہنے والا ہے اور نہ وہ عادی ہے، تو اس پر گناہ نہیں۔ لیکن یہاں پھر آپ دیکھیے، جو مجبور کر دیا گیا، مجبوری کس طرح کی مجبوری؟ ایک اور آیت میں آتا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، شدید بھوک، شدید ضرورت۔ اب دیکھیے کہ جہاں تک دنیا کے استعمال کرنے کا تعلق ہے، دنیا ہماری ضرورت ہے، اس کو آپ 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک ہے نیڈ، ایک ہے نیسیسٹیز آف لائف، اور ایک ہے لگژری۔ لگژری کے تو بڑا کراس کریں کہ لگژری کے لیے تو کسی صورت میں جائز نہیں کہ آپ کسی بھی ایسے حرام چیز میں ہاتھ ڈالیں، کوئی بھی ایسی چیز کا لین دین کریں محض لگژری کے لیے۔ جہاں تک نیڈ کا تعلق ہے تو نیڈ بھی جواز نہیں ہے سود لینے کے لیے۔ ہاں، نیسیسٹیز کے لیے اگر کوئی دوسرا حلال رستہ ہے ہی نہیں تو اس کو اللہ شاید معاف کر دے۔ میجورٹی سود کا لین دین لگژری کے لیے نہیں کرتے اور نیسیسٹی کے لیے بھی نہیں کرتے۔ زیادہ تر لوگ، اکثریت اور میجورٹی جس مصیبت میں مبتلا ہے وہ نیڈ کی ہے، اور نیڈز کی کوئی ریسٹرکشن یا لمٹ نہیں رکھی ہوئی۔ نیڈ کیا حاجت؟ مثلا نیڈ میں کیا آتا ہے؟ نیڈ میں آتا ہے کہ جو مجھے پڑھنا ہے، اسٹڈیز ہے میری، مجھے فیس کے لیے پیسے چاہیے، پیسے نہیں، سود پہ لون لے رہے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں حلال نہیں ہوگا، کوئی جواز نہیں نکلتا۔ کیوں؟ کوئی دوسرا آلٹرنیٹ دیکھیں۔ اب اس کا مثلا دوسرا آلٹرنیٹ کیا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھے بھی اور ساتھ کام کرے، کچھ عرصہ پڑھے کچھ عرصہ کام کرے، اگرچہ تعلیم میں ڈیلے ہوگا، لیٹ ہوگا، لیکن حرام سے تو بچے گا۔ یہ مجبوری نہیں، نیسیسٹی نہیں ہے، یہ نیڈ ضرور ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے، نیسیسٹی نہیں۔ حرام لینے کا جواز نہیں ہے۔ ڈیلے کر لے تعلیم، تھوڑا تھوڑا کر لے، جتنی وسعت ہے اتنے پاؤں پہ رہے۔ پھر اسی طرح بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ شادی کرنا ہے، اور شادی سے بھی ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ محض نکاح کرنا نہیں، بلکہ اس میں بھی عموماً دکھاوا، اسراف یا غیر ضروری اخراجات، یا بعض اوقات کچھ ضروری بھی لیکن اس کو بھی نیسیسٹی نہیں کہا جا سکتا، نیڈ کہا جا سکتا، نیسیسٹی نہیں۔ وہ بھی آپ نہ بھی کریں تو شادی ہو سکتی ہے، خود ہی اس کو نیڈ بنا لیا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب شادی کی تھی اور ان کے کپڑوں پہ رنگ دیکھا، آپ نے فرمایا عبد الرحمن تم نے شادی کی؟ تو کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مہر کتنا دیا؟ انہوں نے بتایا کہ گٹلی برابر سونا دیا۔ پھر آپ نے کہا ولیمہ کیا ہے؟ یعنی ولیمہ کرنا، اولم ولو بشاتن، خواہ ایک بکری ذبح کرو لیکن ولیمہ ضرور کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا شادی پہ، جن کے پیچھے روز 5 دفعہ دن میں نماز پڑھتے ہیں، ان کو بھی شادی پہ نہیں انوائٹ کیا۔ تو بہت سارا ہجوم اکٹھا کیے بغیر بھی شادی ہو سکتی ہے۔ شادی پر بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے بڑی پارٹی کا اہتمام کرنا کوئی نیڈ نہیں ہے کہ جس پر سود لیا جائے، یہ سودی قرضے پر ایسا کام کیا جائے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات یہ کہ گاڑی ہے، پرانی مل رہی ہے، اتنے تو پیسے ہیں لیکن نئی لینی ہے کیونکہ مجھے فلاں گاڑی کا بہت شوق ہے۔ شوق کوئی نیڈ نہیں ہے کہ آپ اس پہ سود کا لین دین کریں، آپ چھوٹی گاڑی لے لیں۔ اب آپ کیا کہتے ہیں نہیں وہ پرانی ہے، اس کا اے سی بہت اچھا نہیں، اس کا فلاں بہت اچھا نہیں، بھی کام تو چل سکتے ہیں۔ اس حرام سے تو بچو، چھوٹی چیز لے لو، معمولی لے لو، نہیں دنیاوی شان و شوکت دکھاؤ، لیکن حرام سے تو بچو۔ کتنی بڑی برائی ہے کہ جس کو ہم اپنے خود ساختہ نیڈز بنا کے ان چیزوں کی طرف چلتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح گھر بڑا نہیں چھوٹا لے لو، رینٹ پہ رہ لو۔ الشیطان یعدکم الفقر، وہ کہتے ہیں دیکھو اب اتنا کرایہ دو گے پھر اتنے سال میں تو تمہارا اپنا ہو جائے گا، اور کرتے کرتے مشکل بنا دے گا۔ بھئی ٹھیک ہے، آج اگر نہیں کل ہو سکتا بچے کمانے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو دے دے۔ ہمیں اپنا نہیں پتا کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، کیوں سود لیتے دیتے دنیا سے رخصت ہوتے ہو؟ بچوں کے لیے بنا کے چھوڑ گئے، آپ کو کیا دیں گے بچے؟ بچوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ پاؤں دیے، اپنے لیے خود کچھ کر لیں گے، تم کیوں آرام میں انوالو ہو کے مرتے ہو؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ تو لوگوں کو اس کی حرمت کا چونکہ احساس نہیں، تو پھر لوگوں نے مسجدوں کے لیے زمین اور مسجدوں کی تعمیر اور بعض اوقات اسلامی مدارس وہ بھی نیڈ بن گئے کہ جو ہماری کمیونٹی کے پاس مسجد نہیں ہے لہٰذا آپ سود پہ لے لو زمین، اس کی تعمیر کر لو، اس کو بھی نیڈ بنا لیا۔ تو بات یہ ہے کہ اس کا بھی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے۔ اور پھر چونکہ اسلام کیا کہتا ہے، آپ تعلیم کا کام شروع تو کرو۔ جب صدقات کی طرف لوگوں کو خود قرآن اور سنت آمادہ کرے گی تو سود پر قرضے لینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، لوگ خود ہی اس کو تعمیر کر لیں گے۔ تم چھوٹا بنا لو، اگر بڑا نہیں ہے تو چھوٹے سے شروع کر لو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایجوکیشن پہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں بزنس شروع کرنا ہے، پھر بزنس پہ لینا شروع کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں ہاسپٹل بنانا ہے، اس پر چاہیے۔ اور ایک دفعہ جب انسان اس میں قدم رکھ لیتا ہے، انوالو ہو جاتا ہے، وہ حرمت کی دیوار توڑ دیتا ہے، وہ جھجک کھل جاتی ہے، انسان بے حیا ہو جاتا ہے، پھر نو اینڈ، دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے، پھر مرتے دم تک نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اس کو۔
किस हाल में अल्लाह के सामने इंसान जाके खड़ा होगा, क्या जस्टिफिकेशन देगा, क्या नीड थी, क्या नेसेसिटी थी। और कहीं ऐसा तो नहीं कि महज लग्जरीज के लिए, लोगों के मुकाबले में आने के लिए, महज आसाइशों के लिए, सामान्य राहत खरीदने के लिए बगैर किसी झिझक के इंसान सूद का लेन देन करता रहे। तो फिर ईमान का तकाजा क्या है, हर इंसान खुद सोचे। देखिए, ये इंसान का तकवा डिफाइन करेगा, कोई और आपको फतवा नहीं दे सकेगा इसमें। आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ किसी न किसी एंड पे जाके आपको उस सिस्टम में, मसलन अगर आप बैंक में पैसे ही रखते हैं, अब आप देखिए कि आपका पैसा किस तरह इस्तेमाल हो रहा है आगे। यानी आपने करंट अकाउंट में रखा हुआ है तो उसके चार्जेस भी आप पे करें, लेकिन आपका जो पैसा है मसलन $10,000 भी अगर आपके बैंक में है और बैंक वाले उसको किसी को सूदी कर्जे पर आप ही के पैसे को दे देते हैं, तो अब डायरेक्टली आप तो नहीं इन्वॉल्व, लेकिन यानी किसी न किसी दर्जे में तो आप शरीक हैं ना। अब अल्लाह ताला जानता है बेहतर, मैं तो फतवा नहीं दे सकती। लेकिन ये जो असल की बात आपने पूछी, मैं तो इसी हद तक जवाब दे सकती हूँ कि नहीं, हमारी नीयत तो नहीं, लेकिन आप बहरहाल उसमें शरीक तो है ना। आपकी नीयत नहीं है, आपने इसलिए रखा भी नहीं, उसमें आपने उनको कहा भी नहीं, लेकिन आपने रोका भी नहीं। वो उससे जो चाहे करे, उससे कुछ भी बेचे, खरीदे, किसी को भी दे, उससे फायदा उठाए, कमाए, करे, बहरहाल वो आप हिस्सेदार तो हैं। अब मजबूरी क्या है कि आप कहीं और रख नहीं सकते, अगर रखेंगे तो अब वो इस मुसीबत में आप फंसे हुए कि आप सेफ नहीं घर में रखेंगे, आप साथ ले लेके फिरें, तो अब वो फॉर्मलिस्टोग्राम में वो कैफियत आ जाती है। तो अब आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं, लेकिन आपने वहाँ रख दिया, कभी हमारी ना नीयत में ना इरादे में है, एक चीज़ मौजूद है, बाकी अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि एक वक्त आएगा कि असर पहुँचेगा या गुबार पहुँचेगा, तो वो ऐसी चीज़ों में कि जिसमें बराह रास्त आपके इल्म में भी नहीं, या आप बचना चाह रहे हैं 100%, लेकिन आप एक ऐसे दलदल में पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं कि जैसे कढ़ाई में अगर रंग हो तो आप अगर उसके अंदर मौजूद है तो हो नहीं सकता कि थोड़ा ये ज़्यादा रंग ना चढ़े। हाँ, कुछ कपड़ों पे नहीं चढ़ता, मगर उसमें भी हल्का सा, सिंथेटिक कपड़ों के ऊपर आमतौर पे कच्चा रंग नहीं चढ़ता, लेकिन एक दफ़ा अगर उसमें डूबे तो कुछ ना कुछ निकलता है, जब तक उसे धोए नहीं वो क्लियर रंग नहीं नजर आता। यदि इसका ये मतलब नहीं है कि मसला अगर आपको ये कहा जाए कि पेशन गोई है कि बर्फ़ पड़ेगी, तो अब आप बाहर निकल जाएं कि हाँ वो तो पेशन गोई थी, पड़नी थी बर्फ़, इसलिए मैं फंस गई हूँ, तो फिर क्या करूँ। उसके लिए फिर आप पहन के निकलते हैं या कुछ तो अपना बंदोबस्त करते हैं ना, सर्वाइव करने के लिए। तूफान आ रहा है, अगर पेशन गोई है तूफान की, तो आप उससे बचने के लिए हाथ पांव तो मारते हैं ना। तो बिल्कुल ये पेशन गोई इसलिए की थी कि इंसान और कॉन्शियस हो, अलर्ट हो और तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत करे कि यार अब हम एक ऐसी मजबूरी के आलम में है कि जहाँ से तू ही हमें निकाल सकते, वो तो एक और सूरत है। और इंसान ठंडे पेटों बैठ के रिलैक्स होकर सब चीज़ों को कहे ठीक है, मजबूरी है, जायज़ है, ये नीड है, ये ज़रूरत है, और उस बिना पर हर हराम को हलाल करने में तुल जाए फिर। क्योंकि लोग फिर यहाँ तक नहीं रुकते कि उसको हराम समझ के इस्तेमाल करें, फिर वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हराम को भी क्या करते हैं, हलाल करार देने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आखिरी बात है वत्तकू यौमन, कि अल्लाह से डरो, उस दिन से डरो जब हिसाब होगा, और अपने अपने बचने की फिक्र करो। तो हम में से हर एक का ये इंडिविजुअल फैसला है कि वो कितना वाकई मजबूर है और वाकई कहाँ वो मर रहा है और कितनी शदीद उसको ज़रूरत है। तो उसका और उसके रब का मामला है। हुक्म साफ वाज़ेह है कि ये हराम है, नाजायज़ है, और बचना ज़रूरी है। कौन कितना बच सकता है, नहीं बच सकता, ये उसका और उसके रब का मामला है, और उसको जवाबदेही करना होगी। बहरहाल इसके हराम होने पर कोई शक नहीं, और इससे बचने में हर एक का अपना फ़ायदा है, क्योंकि इतना सख्त हुक्म किसी कबीरा गुनाह पे, ना शराब पे, ना जिना पे, ना कत्ल पे, ना किसी और पे, किसी के बारे में इतने सख्त अल्फाज नहीं जितने इस हुक्म के ऊपर। और इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। जितना हद तुलवसा बच सके, ये आग है, इस आग से जितना दूर भाग सके उतना ही बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह कि हर रमा उसने हराम किया है ना। जितनी भी आप लॉजिक ले आए जवाब में, जब उसने कर दिया, तो शुरू में जैसे मैंने अर्ज किया था कि अहकमुल हाकिमीन वो है, और वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन, अल्लाह से बढ़कर फैसला किसका हो सकता है, और अल्लाह के फैसलों को कबूल करना ही ईमान। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।